अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड के साथ। आज हम 3 चीज़ें डिस्कस करेंगे और एक में तो ख़बरें भी देंगे आपको। जो मियां जावेद लतीफ़ साहब को नोटिस हुआ है, नून लीग किस तरह के अंदरूनी बयानिए के इख्तलाफ पर आमने सामने है, ये एक बड़ी दिलचस्प अंदर की खबर है। इसी तरह हम आपको ये भी बताएंगे कि न्यूजीलैंड के टीम के दौरा कैंसिल में असल में नाअहली किसकी है, किस पर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होती है, और वो नाअहली जिसे कहते हैं ना साफ नजर आ रही है। फिर हम आपको तीसरा बताएंगे कि अब अफगान तालिबान के धड़ों में जो लड़ाइयाँ हैं, जो हक्कानी और ब्रदर ग्रुप में, वो बहुत खुलकर सामने आ गई है। तो ये भी एक बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट है। इसमें फायरिंग हुई है, लोग मरे हैं, और ये मुल्ला ब्रदर और अनस हक्कानी में क्या लड़ाई हुई है, ये सब कुछ हम आपको बताएंगे तफसीलात। तो सबसे पहले चलिए अफ़गानिस्तान से ही आगाज़ लेते हैं। अब देखिए, अफ़गानिस्तान में एक बहरान पैदा हुआ है जबकि तालिबान वापस हुए हैं। लोग भाग रहे हैं, इवन के लोगों ने तैयारों से गिर कर जाने दे दी, तैयारे के टायर के साथ लटक के, पर के साथ लटक के बाहर जाने की कोशिश की। इस हद तक लोग खौफजदा थे तालिबान के आने से। लेकिन बैनुल-अक़वामी बिरादरी को क्या, अमेरिका को निकलना था, वो निकल गया, छोड़ गया पीछे सब लोगों को तालिबान के रहमो करम पर। फिर उसके बाद आप देखिए कि अब तालिबान ने भी जो कल एक ऑर्डर जारी किया है, उसके मुताबिक तालिबान ने पाबंदी लगा दी है बच्चियों के स्कूल जाने पर। उन्होंने कहा सिर्फ बच्चों के स्कूल खुलेंगे, यानी कि बॉयज़ के, गर्ल्स के उन्होंने स्कूल ही बंद कर दिए। तो अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि आगे आगे देखिए होता है क्या। हमारे शेख रशीद साहब, वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी साहब, वज़ीर इमरान खान साहब, ये तालिबान के वकील बने हुए हैं पूरी दुनिया में, तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर बने हुए हैं ये पूरी दुनिया में, कि नहीं अफ़गान तालिबान को वक्त दिया जाए, वो कर लेंगे, उनको यूं ना छोड़ा जाए, फ़लाँ ना किया जाए, फ़लाँ ना किया जाए, उनकी इमदाद बहाल की जाए, उनके फॉरेन रिजर्व अनफ्रीज किए जाए जो अमेरिका में है $9 अरब से ज़्यादा के। अब कल को तालिबान जब वहाँ पर कत्ल व गारत शुरू करेंगे, इसी किस्म के बच्चियों की तालीम पर पाबंदी, मार पीट और दीगर वो कवानीन का इतलाक़ करेंगे, तो फिर बैनुल-अक़वामी बरादरी अफ़गान तालिबानी हमारा गिरबान पकड़ रही होगी कि ये इनको तुम लाए हो, इनके लिए तुम वकालत कर रहे थे। तो इतनी शॉर्ट साइटेड ये अप्रोच है, जाहिलाना किस्म की, ये लगे हुए हैं ये लोग। और फिर अब देखिए, अब अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान में भी इख्तलाफात सामने आने लग गए हैं। अब जो मुल्ला ब्रदर जो पाकिस्तान की भी हिरासत में रहे 8 साल से ज़्यादा, फिर उन्होंने ही, हमने ही उनको छोड़ा और वो कतर गए, कतर रहे वो 3-4 साल, उन्होंने 4-5 साल उन्होंने अमेरिका से मुज़ाकरात किए, तमाम मगरबी दुनिया से उन्होंने बातचीत की, और फिर ये जो जितनी वहाँ पे अमेरिका समेत मगरबी ममालिक की फोर्सेस थी, उनकी इनखला का मुआहदा तय पाया। अब वो मुल्ला ब्रदर, क्योंकि ज़ाहिर बात है वो आलमी दुनिया से मिलते रहे हैं, कतर में रहे हैं, उन्होंने एक मॉडर्न दुनिया देख ली है, वो समझते हैं कि मॉडर्न दुनिया के क्या तकाज़े हैं, वो क्या हमसे एक्सपेक्ट करेगी। तो वो एक ऐसी हुकूमत का क़याम चाहते हैं कि जो जिसमें तमाम धड़ों की नुमाइंदगी हो, अक़लियती बिरादरी की नुमाइंदगी हो, ख़वातीन की नुमाइंदगी हो, ख़वातीन को तालीम के और नौकरी के मौक़े दिए जाएँ, वो उस हुकूमत की बात करते हैं। जबकि दूसरी तरफ सिराजुद्दीन हक्कानी का धड़ा है, जो अक़वाम मुत्तहिदा की दहशतगर्दी की फ़हरिस्त पर भी है, जिसकी मेज़बानी का हम पर इल्ज़ाम भी लगता रहा है। अमेरिकी जो साबिक़ सेंटकॉम के जो चीफ़ थे माइक मोलन, उन्होंने तो कहा था कि ये ISI की, जिसे कहते हैं, एक विंग है। मतलब उन्होंने इस हद तक हम पे इल्ज़ाम लगाने के लिए वो आगे चले गए थे। तब जो हक्कानी फैक्शन है, उसको तो अफ़गान हुकूमत में 4 सीटें मिली हैं काबीना में, जो इंटरम काबीना है। लेकिन मुल्ला ब्रदर जो कि प्राइम मिनिस्टर बन सकते थे, लेकिन वो हक्कानीज़ और कुछ ज़रा ये कहते हैं कि जो DJI से जनरल फैज़ हमीद का भी दौरा था, उसके बाद वो वज़ीर-ए-आज़म नहीं बन सके थे और उनको निस्बतन एक छोटा ओहदा दिया गया। लेकिन उसके बावजूद भी उनकी मुखालफत नहीं रुकी। तो ये जो हार्ड लाइन्स हक्कानीज़ थे, जो बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव हैं,
انہوں نے پھر ابھی کہتے ہیں کہ ہفتہ ڈیٹ پہلے جس کے بعد کہ ملا برادر منظر عام پر نہیں آئے، ایک ان کا آڈیو بیان آیا ہے، انہوں نے ایک پریزیڈنٹ ہاؤس میں ایک ہونے والی ملاقات میں حقانی نے اپنی سائڈ کی آرگومنٹس دے رہے تھے، ملا برادر اپنی سائڈ کے دے رہے تھے کہ کس طرح کی حکومت ہونی چاہیے، ورنہ ہمیں عالمی طور پہ ہم آئسولیٹ ہو جائیں گے تو ہم افغانستان میں ہمیں امداد نہیں ملے گی، ہم تجارت نہیں کر سکیں گے، ہمارے پاس پیسہ نہیں ہوگا تو ہم معیشت نہیں چلا سکیں گے، ہم افغانستان میں گورن نہیں کر سکیں گے اور پھر انارکی ہوگی، لوگ ہم سے جلدی تنگ آ جائیں گے۔ تو اس پر کہتے ہیں کہ انس حقانی تپ گئے اور انہوں نے اٹھ کے پہلے انہوں نے سیٹ پر مکے مار مار کے بات کرتے رہے اپنی ٹیبل پر، پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ وہ اٹھ کے انہوں نے ملا برادر کو گریبان سے پکڑ لیا اور مارنا شروع کر دیا۔ اس پر جو ملا برادر کے گارڈز تھے وہ فوری طور پر کمرے میں انٹر ہوئے، حقانی کے گارڈ آلریڈی اندر موجود تھے، تو کہتے ہیں اس میں فائرنگ ہوئی، دونوں سائڈز کے 4 سے 5 گارڈز کی ہلاکت ہوئی، اس سے زیادہ زخمی ہوئے، لیکن خوش قسمتی سے ملا برادر اور انس حقانی دونوں کی جان محفوظ رہی۔ اور پھر ملا برادر فوری طور پہ پریزیڈنٹ ہاؤس سے نکل کے کندھار چلے گئے تاکہ وہ جا کے ملا ہیبت اللہ جو طالبان کے سپریم کمانڈر ہیں، جو ان کے امیر ہیں، ان سے بات کر سکیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ جس کے بعد کہتے ہیں کہ ملا ہیبت اللہ نے بھی ان کو کوئی خاص ابھی تک وقت نہیں دیا، لیکن انہوں نے دونوں دھڑوں کو کہا کہ آپ لوگ ابھی خاموشی اختیار کریں، کوئی بات نہیں کریں۔ پھر پہلے کچھ دن خاموشی دی، اس کے بعد پھر ایسا دونوں سائڈز منظر عام پر آئیں۔ انس حقانی نے الگ تردید کی کہ نہیں کوئی ایسا جھگڑا نہیں ہوا، ہم عہدوں کے لیے نہیں لڑتے، اور ملا برادر نے علیحدہ بیان جاری کیا کہ نہیں وہ میں تو سفر کر رہا تھا کہیں افغانستان میں، اسی وجہ سے میں قطری جو وزیر خارجہ ہے تو ان سے بھی نہیں مل سکا، قطری وفد سے نہیں مل سکا، ورنہ میں ضرور ملتا۔ حالانکہ یہ دونوں سائڈز انڈر گراؤنڈ تھیں اس وقت تک۔ تو اب بات یہ ہے کہ یہ کہہ تو رہے ہیں کہ عہدوں کے لیے انس حقانی صاحب نے کہا کہ ہم نہیں لڑتے، پھر 4 وزارتیں کیوں لی ہیں آپ نے حقانی فیکشن نے، سمجھ آتی ہے نا؟ تو اسی طرح اب ادھر ٹی ٹی پی بھی ہے، اب ٹی ٹی پی پاکستان کے لیے خطرہ ہے۔ ہم نے ان کو، ہمارے وزیر خارجہ اور صدر نے، بھئی کوئی عقل ہوتی ہے، اب پارلیمنٹ میں لے کے جاؤ، وہاں پہ ڈیبیٹ کرو، جو سب سے لاسٹ آپشن ہو سکتا تھا آپ نے وہ سب سے پہلے ٹیبل پہ رکھ دیا کہ طالبان کو، تحریک طالبان پاکستان کو کہا کہ جی ہم آپ کو عام معافی دیتے ہیں۔ انہوں نے آپ کے منہ پہ جوتی ماری، انہوں نے کہا کہ ہمیں نہیں آپ کی عام معافی چاہیے، ہم جو کر رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں، اور معافی اس چیز کی ہمیں ملنی چاہیے جو ہم نے اگر کچھ ماضی میں غلط کیا تو ہم نے ماضی میں کیا، بالکل ٹھیک کیا اور آگے بھی یہی کریں گے۔ مطلب انہوں نے کہا کہ جو 70,000 لوگ جو آر پبلک اسکول میں بچے شہید کیے گئے، جو مساجد میں لوگ شہید کیے گئے، جو ہمارے فوجی اہلکار شہید ہوئے، جو ہمارے پولیس اہلکار شہید ہوئے، جو عام شہری بازاروں میں، قصہ خانی بازار تو کراچی کے بازار تو پنڈی کا آرے بازار تو لاہور کے پارکس کہاں کہاں پر شہید نہیں ہوئے، وہ سب لوگ تحریک طالبان پاکستان نے کہا کہ ہم نے بالکل ٹھیک مارے ہیں، اور ہم آگے بھی یہی کریں گے جب تک کہ آپ شریعت کا نفاذ نہیں کریں گے۔ تو یہ ہمیں سبکی ہوئی ہے، اور اسی سبکی میں اب دیکھیے نیوزی لینڈ کی ٹیم، اب پاکستان میں دہشت گردوں کے حملے بڑھ رہے ہیں۔ ابھی کچھ دن پہلے ٹی ٹی پی نے ہمارے ایک ٹریپ کیا ہمارے بہادر اور قیمتی فوجی اہلکاروں کو، اور 7 ہمارے فوجی جوان شہید ہوئے، 7 ماؤں کے بیٹے شہید ہوئے جو ٹی ٹی پی کے خلاف آپریشن کرنے گئے تھے ان کی موجودگی کی اطلاع پر۔ تو اس حد تک لیول آف وائلنس جا چکا ہے، ہر روز ہماری سرحد پار سے فائرنگ کر کے ٹی ٹی پی والے 1 سے 2 فوجی اہلکار ہمارے شہید کر رہے ہیں، بلوچستان میں انہوں نے حملے کیے ہیں، سب جگہ پہ وہ ایکٹیو ہو چکے ہیں، اور ہم جن کی زیر سرپرستی وہ افغانستان میں رہ رہے ہیں ان کی حکومت کے لیے، ان طالبان کی حکومت کے لیے ہم بین الاقوامی برادری میں لابنگ کرتے پھر رہے ہیں، اندازہ کیجیے۔ اب اسی حالات میں جو نیوزی لینڈ کی ٹیم تھی وہ پاکستان آئی، اور اچانک انہوں نے کل ٹاس سے پہلے دورہ ختم کرنے کا اعلان کر دیا اور وہ آج واپس جا رہے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ وزیر داخلہ موصوف شیخ رشید صاحب نے بیٹھ کے پریس کانفرنس کی کہ یہ کوئی دستانے پہنے ہوئے ہاتھوں نے یہ کھیل کھیلا ہے اور کوئی تھریٹ نہیں تھا نیوزی لینڈ کی ٹیم کو، یہ وہ، جبکہ اس کے بعد پولیس کا جاری کردہ تھریٹ الرٹ منظر عام پر آ گیا۔ اب یہ پاکستان کا وزیر داخلہ یا تو جھوٹ بول رہے تھے، یا پھر وہ اتنے لا علم تھے کہ ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ تھریٹ الرٹ سری لنکن ٹیم کے لیے جاری ہوا ہے۔ اندازہ کیجیے ہمیں کتنی شرمندگی کا سامنا ہوگا کہ سری لنکن ٹیم کو تھریٹ تھا، نیوزی لینڈ کی ٹیم کو تھریٹ تھا۔
ہمارے یہاں پہ لوگوں کو سمجھنا ہوگا، وہ جب کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ تو ایک عام پولیس کا روٹین تھریٹ الرٹ ہوتا ہے. بھائی یہ ہم ایک ایسے غیر معمولی حالات میں اس ملک میں پچھلے 20 سال سے رہ رہے ہیں، اتنی دہشت گردی دیکھ لی ہے کہ ہمارے لیے اب ایک تھریٹ الرٹ ایک کوئی غیر معمولی چیز نہیں ہے. لیکن ایک ایسا ملک نیوزی لینڈ جیسا جو مکمل طور پر پرامن ہے، جس میں کرائسٹ چرچ میں ایک واقعہ ہوا مسجد پر اٹیک کا تو پورا نیوزی لینڈ ہل گیا. تو ایک ایسے ملک میں جہاں پہ امن مثالی ہو، جہاں پر وائلنس ہوتا ہی نہ ہو، وائلنس ایک بہت ہی غیر معمولی چیز کنسیڈر کی جاتی ہو، اس ملک کے لوگوں کے لیے ایک چھوٹا سا تھریٹ الرٹ بھی بہت خوف کی علامت ہوگا. یہ لوگوں کو ہمارے سمجھنے کی ضرورت ہے. تو وہ نیوزی لینڈ کی ٹیم چلی گئی. اب بات یہ ہے کہ رسپانسبل شیخ رشید صاحب ہیں، ان کے ماتحت پولیس نے یہ تھریٹ الرٹ جاری کیا، اور انہی کے یا تو علم میں نہیں یا وہ جھوٹ بول رہے ہیں. اور وہ تھریٹ الرٹ لیک ہو کے نیوزی لینڈ کی ٹیم تک گیا، نیوزی لینڈ کی ایمبیسی تک گیا، تو انہوں نے اپنے لوگوں کو وڈرا کیا. اور ہماری کریڈیبلٹی کا اندازہ لگائیے، ہماری ساکھ کا، وزیر اعظم عمران خان کی ساکھ کا اندازہ لگائیے کہ انہوں نے نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم کو کال کر کے ان سے اپیل کی کہ ہم آپ کو بیسٹ سیکیورٹی دے رہے ہیں، ہماری ایجنسیز بیسٹ ہیں، کچھ نہیں ہوگا، آپ ٹیم کو کہیں کہ دورہ جاری رکھے. لیکن انہوں نے انکار کر دیا، ہمارے وزیر اعظم کی بات نہ مانی. یہ تو عمران خان صاحب کی حیثیت ہے عالمی برادری. تو یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. جب ہم ٹی ٹی پی سے معاہدے کرنے کی کوشش کریں گے، ان کو عام معافیوں کا اعلان کریں گے، تو وہ ہمارے پہ جوتی ماریں گے، ہمارے منہ پر اور کہیں گے نہیں چاہیے ہمیں تمہاری معافی. احسان اللہ احسان نے اگست میں نیوزی لینڈ کی ٹیم کو کہا تھا ایک فیس بک پوسٹ میں کہ پاکستان مت جاؤ، ٹی ٹی پی بڑا ٹارگٹ تلاش کر رہی ہے اور وہ بڑا ٹارگٹ تم ہو سکتے ہو. تو ایسے حالات میں آپ بتائیے کہ نہیں جی نیوزی لینڈ کی ٹیم کو کوئی تھریٹ نہیں ہے. یہ وہ احسان اللہ احسان ہے جو آج کل پھر ہمارے یہاں پہ لوگوں کو دھمکیاں دیتا پھر رہا ہے، جس کو 3-4 سال ہم نے مہمان رکھا اور کوئی اس کا ٹرائل نہیں کیا کہ فوجی عدالت میں اس کا ٹرائل کرتے ہیں، ہماری فوج کے واسطے مہمان رہا وہ، اور پھر اینڈ میں خاموشی سے نکل گیا اور اب باہر بیٹھ کے ہمیں دھمکیاں دیتا پھر رہا ہے اور ہمارے پول کھولتا پھر رہا ہے. کیا ہم ساکھ ہماری عالمی برادری میں. اسی طرح آخر میں آتے ہیں نون لیگ کی طرف. نون لیگ میں یہ ہے کہ میاں جاوید لطیف کو بلاخر شوکاز نوٹس ہو گیا. انہوں نے پچھلے دنوں ایک بیان میں کہا تھا کہ جو مفاہمت گروپ یہ دراصل نواز شریف کے بیانیے کو نقصان پہنچانے کے لیے اسائنمنٹ ان کو دی گئی ہے، یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے انہوں نے کہا تھا. تو مفاہمت گروپ آپ کو پتہ ہے شہباز شریف صاحب ہیں، خواجہ آصف صاحب ہیں، رانا تنویر صاحب ہیں اور دیگر اس طرح کے چند اور پارلیمنٹیرینز ہیں. جبکہ شہباز شریف صاحب جو آگے ایک تو شاہد خاقان عباسی کے اپنے خلاف بیانات پر دکھے ہوئے تھے، پھر جو پارٹی نے ان کے خلاف جو انہوں نے نیشنل گورنمنٹ کا بیان دیا تھا، پارٹی نے اس کو ڈس آن کر دیا تھا، اس پر دکھے ہوئے تھے، جس کے بعد انہوں نے اپنا جو اسپوکسمین تھا الگ سے تعینات کر لیا کہ ملک احمد خان میرا اسپوکسمین ہوگا. اور اب جو تیسرا جو ان کے سینے پہ گھاؤ لگا وہ میاں جاوید لطیف صاحب کا بیان تھا، کیونکہ میاں جاوید لطیف صاحب ظاہری بات ہے شہباز شریف صاحب کی بات کر رہے تھے، مفاہمت کی بات وہی کرتے ہیں. تو میاں شہباز شریف نے میاں نواز شریف صاحب سے جو پارٹی کے قائد ہیں ان سے شکایت کی اور کہا کہ آپ ایکشن لیں شاہد خاقان عباسی اور میاں جاوید لطیف کا خلاف. جس پر جو مریم نواز ہیں وہ ڈٹ گئیں. انہوں نے کہا کہ نہیں کوئی ایکشن نہیں ہوگا ان کے خلاف، یہ صحیح بات کر رہے ہیں، بیانیہ تو آپ کا ہے، آپ کے بیانیے کے ساتھ کھڑے ہونے پر آپ ان کے خلاف ایکشن لیں گے. تو میاں نواز شریف خاموش ہو گئے بیٹی اور بھائی کی بات سن کے. اس کے بعد جو میاں شہباز شریف تھے انہوں نے پارٹی میٹنگز کا بائیکاٹ کرنا شروع کر دیا. جو ڈویژنل لیول پہ میاں نواز شریف آج کل پارٹی میٹنگز کال کر رہے ہیں، 2 ڈویژنز کی ہو چکی ہیں، ڈیرہ غازی خان اور بہاولپور ڈویژن کی، جس میں وہ اگلے الیکشن کی پلاننگ کر رہے ہیں اور پارٹی کارکنوں کو متحرک کر رہے ہیں، جس میں ان کی پالیسی اب یہ ہے کہ ہم نے یونین کونسل کے لیول پر کارکن متحرک کرنے سے زیادہ پولنگ اسٹیشنوں پر ڈیوٹی دینی ہے تاکہ دھاندلی نہ ہو سکے. تو وہ اسٹریٹجی کے ساتھ کر رہے ہیں. لیکن میاں شہباز شریف اور حمزہ شہباز ان دونوں اجلاسوں میں نہیں گئے. انہوں نے بائیکاٹ کیا، انہوں نے کہا کہ ہم نہیں جائیں گے جب تک کہ آپ ایکشن نہیں لیں گے. جس کے بعد میاں نواز شریف نے میاں شہباز شریف کو منانے کے لیے میاں جاوید لطیف کو ایک شوکاز نوٹس جاری کیا ہے. تو اب دیکھتے ہیں میاں جاوید لطیف کیا جواب دیتے ہیں. جو میاں شہباز شریف کیمپ کے لوگ ہیں وہ بڑے خوش ہیں، اور وہ ہماری ان میں سے ایک دوست ذرائع سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ آپ دیکھیے گا یا میاں جاوید لطیف کو معافی مانگنی ہوگی یا
MNA سے ریزائن کرنا ہوگا. میاں نواز شریف نے 2 ٹوک ان کو بتا دیا. تو لیکن میاں جاوید لطیف کی ٹون سے لگ تو نہیں رہا. انہوں نے تو کھل کے کہا, انہوں نے کہا کہ مجھے یہ نوٹس مجھے پتا ہے میاں نواز شریف کو مجبور کر کے دلوایا گیا ہے. انہوں نے طریقے سے اس بات کا بھی اشارہ دیا کہ شاہد خاقان عباسی کے لیے بھی ایسا نوٹس جاری کروانے کی کوشش کرتے رہے میاں شہباز شریف, لیکن میاں نواز شریف نہیں مانے. تو اب میاں جاوید لطیف کہتے ہیں کہ میں شہباز شریف کے بڑا قریب دوست تو آگے ہوں, اب اس نوٹس کا مزید قریب ہو جاؤں گا, ان کو بتا دوں گا کہ کیوں میاں نواز شریف کا بیانیہ بہت ضروری ہے, اور جو میاں نواز شریف کے بیانیے کے ساتھ نہیں ہے وہ پھر گھر بیٹھ جائے. تو اب دیکھتے ہیں اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے. لیکن نون لیگ کے جو کارکن ہیں ان میں مایوسی ہے میاں جاوید لطیف کو نوٹس جاری ہونے پر, اور مریم نواز کیمپ بھی خوش نہیں ہے, کیونکہ ظاہری بات ہے مریم نواز کے بہت قریب ہیں اس وقت میاں جاوید لطیف, طلال چودھری, رانا ثناء اللہ, عظمیٰ بخاری. تو مریم نواز کیمپ اس طرح سے خوش نہیں ہے. تو ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے. اپنا خیال رکھیے, سلامت رہیے, اللہ حافظ.